बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत चलाने के अखराजात में इजाफ़ा हो गया, यानी जो पाकिस्तान की हुकूमत चलती थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उस वक्त जो हुकूमत चलाने के अखराजात थे वो 547 अरब रुपए थे, और अब इस वक्त वो अखराजात बढ़ के 892 अरब रुपए हो गए। लगभग 900 अरब रुपए के करीब अखराजात बढ़ चुके हैं। अब ये लोग तो आए थे हुकूमत में ये कहते हुए कि हम हुकूमती अखराजात कम करेंगे, हम अपने खर्चे कम करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई को कम करेंगे, हालात को बेहतर करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को नौकरियों से फारिग कर दिया, प्राइवेट कंपनी से भी लोग निकाले जा रहे हैं, सरकार ने कई महकमों से लोगों को निकाला है, हाउसिंग के महकमे से लोगों को, बेशुमार लोगों को फारिग किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे थे, उनको भी नौकरियों से फारिग किया गया। कुछ महकमे बंद कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ से लोगों को नौकरियों से फारिग करना था ताकि अखराजात कम किए जाएं। उसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में फारिग किया गया, लेकिन इसके बावजूद बजाय इसके कि हुकूमती अखराजात कम होते, यानी ये कर ये रहे हैं कि आम आदमी को फारिग कर रहे हैं, उसको बेरोज़गार कर रहे हैं, उसके लिए हालात को मुश्किल बना रहे हैं, और अपने अखराजात अल्ले तलल्ले अपने बढ़ाते जा रहे हैं, अपना खर्चा जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ तक बढ़ा दिया कि 547 अरब से बढ़ के 892 यानी लगभग 900 अरब रुपए के करीब जो हुकूमत चलाने का खर्चा है वो हो चुका है। और ये सब कुछ वो हुकूमत कर रही है जो अवामी दर्द अपने दिल में लेकर मुबैना तौर पे आई थी, जिनका ये दावा था कि हम सारा कुछ आने के बाद ठीक कर देंगे। अभी मजीद 24 इदारे वहाँ पे भी ये तबाही फेरेंगे और उनकी निजीकारी का फैसला किया गया है। इनमें जो है वो रूजवेल्ट होटल है, ये अमेरिका के अंदर पाकिस्तान एयरलाइंस की एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है। ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। मेरी इतला के मुताबिक इसके पीछे कुछ बड़े तगड़े माफियाज लगे हुए हैं जो पाकिस्तानी सरकार के साथ बड़े इन कॉन्टैक्ट हैं, और इसमें कुछ लोगों के फ्रंटमैन भी शामिल हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये महंगी तरीन PIA की जो प्रॉपर्टी है अमेरिका में प्राइम लोकेशन के ऊपर, वो इसे हासिल कर लें और फिर इसे कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करके इससे अरबों डॉलर्स कमाएं। अब उनके दिमाग में तो ये चल रहा है। बहरहाल ये होटल भी अब नज़र हो जाएगा इसी सारे सिस्टम की। ज़रूरी तरक्याती बैंक हो गया, आइस्को हो गई, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हो गई, डिस्कोज, ये बहुत सारी चीज़ों की निजीकारी करने जा रही है मौजूदा हुकूमत। यानी खर्चे कम करने के बजाय खर्चे इन्होंने बढ़ाए, महंगाई कम करने की बजाय महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोज़गारी कम करने की बजाय बेरोज़गारी इन्होंने बढ़ाई, गुर्बत कम करने की बजाय आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे इन्होंने धकेल दिया और मईशत की तबाही फेर दी। तो जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है, और फोकस सिर्फ बदले पे। यानी भी मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज नीलाम हो रही है। मुझे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है मलिक रियाज से। मलिक रियाज जैसे और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि मलिक रियाज को इस वक्त टारगेट क्यों किया जा रहा है? हालांकि मलिक रियाज के सारी हुकूमतों के साथ, सारे सियासतदानों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के एक एक आदमी के साथ हमेशा बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि वही मलिक रियाज आज सबको बुरा लगना शुरू हो गया? देखिए ना, मलिक रियाज की तरह के बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। रियल स्टेट का कारोबार अकेले मलिक रियाज ने तो नहीं किया। कुछ रियल स्टेट का कारोबार करने वाले लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, अलीम खान वगैरह। कुछ लोग जो है वो हुकूमत के साथ ही हैं। धड़ाधड़ इन्होंने ऐसे रास्ते बंद किए हैं दरियाओं के और नदी नालों के कि पूरा पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूब रहा है। थोड़ी सी बारिशें होती हैं, सैलाब आ जाता है, अस्पतालों के अंदर पानी जमा हो जाता है, नालों के ऊपर अस्पताल बना दिए इन्होंने पकड़ के कई लोगों ने। तो अब मलिक रियाज साहब के साथ ये क्यों हो रहा है और बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है। अगर तो ये एहतसाब हो रहा है तो ये सबका होना चाहिए था। ये एहतसाब तो DHA का भी होना चाहिए। एहतसाब तो इस बात का भी होना चाहिए कि DHA मुल्तान बनाने के लिए आमों के वो पेड़ जिनकी उम्रें जो है वो दहाइयों पर थी, वो आमों के पेड़ जो शानदार किस्म के आम पैदा करते थे, बड़े ज़बरदस्त बागात लगे हुए थे, पूरे के पूरे बाग उजाड़ दिए इन्होंने DHA में प्लॉट बेचने के लिए। दरख्त काट के लकड़ी बेच दी और DHA में प्लॉट करने के लिए, प्लॉट बनाने के लिए सारे के सारे बाग उजाड़ दिए और वो बेच दिए। इस पे तो कभी कोई नहीं बोला। कभी DHA की इंक्वायरी नहीं हुई, बाकी किसी और की इंक्वायरी नहीं हुई
کسی اور ریزیڈینشل سوسائٹی کو ایسے شکنجے میں نہیں لیا گیا. ملک ریاض کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ ذرا اس کے اوپر آپ غور کر لیں بھئی. اگر کرنا ہی ہے آپ نے تو سب کے خلاف کریں نا, ایک ایک آدمی کو پکڑے, ہر آدمی کے خلاف پڑے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب پچھلی کئی دہائیوں میں ملک ریاض کے ساتھ کام کیا تو اب کیا موت پڑ گئی سب کو. یہ فوجی جرنیل ریٹائر ہوتے تھے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ملک ریاض صاحب کا جو سی وی ہے ملک ریاض صاحب کی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہوتا تھا, اور ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ان کو پہلے سے نوکری دے دیتے تھے. اور بعض تو ایسے ہیں جو حاضر سروس ملک ریاض کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے رائے گڑھ میں جب شریف خاندان واپس آیا تھا نا 2008 میں, تو ان کے رائے گڑھ میں بہت ساری گاڑیاں بحریہ ٹاؤن کی کھڑی ہوئی تھیں. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اسی طرح شریف خاندان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اسی طرح زرداری خاندان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا جب یہ لوگ پاکستان واپس آئے تھے. یہ بحریہ ٹاؤن کی گاڑیاں چلاتے تھے, ان کے ڈرائیور ان کے گھروں میں موجود رہتے تھے, یہ سارے کام ان سے کرواتے رہے. ملک ریاض کے ساتھ یہ لوگ خود ساتھ مل کے کاروبار کرتے رہے. آپ جا کر لاہور میں دیکھیں جہاں پہ اتفاق مل ہوا کرتی تھی فاؤنڈری, آپ کو یاد ہے نا شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری ہوتی تھی, پوری کی پوری ٹرین آتی تھی ٹھک کر کے سارا مال اندر, یہ بالکل پٹری کے اوپر انہوں نے بنائی ہوئی تھی. تو وہ جو اتفاق فاؤنڈری ہے وہاں پہ آپ جائیں ذرا لاہور میں دیکھیں وہاں کیا بنا ہوا ہے. وہاں ایک پورا کمرشل ایریا بنا ہوا ہے. جو زمین انڈسٹری کے لیے ایکوائر کی جائے اس کو کمرشل استعمال اس کا نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود ملک ریاض صاحب کو انہوں نے آگے لگایا اور شریف خاندان نے اس کا سٹیٹس تبدیل کیا, اور وہاں پہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ بنایا جس کا پیسہ مبینہ طور پہ شریف خاندان نکال کر لے گیا. اب جناب ملک ریاض صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کاروبار بھی کیا ہوا ہے. زرداری صاحب کے بھی اچھے تعلقات, ماضی میں بھی ملک ریاض پہ دباؤ ڈالا تھا کہ زرداری کے خلاف گواہی دے دے, اس نے دی نہیں تھی, اور اب ملک ریاض پہ دباؤ ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دے دو. اسٹیبلشمنٹ کو ملک ریاض سے یا ملک ریاض جیسے لوگوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ انہیں ہوتا ہے. بے شمار یہاں پہ لگے پھرتے ہیں پاکستان میں, بے شمار لوگ ایسے ہی کاروبار کر رہے ہیں, بے شمار لوگ بڑھ چڑھ کے کرپشن بھی کر رہے ہیں پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ کو فکر ہی نہیں ہوتی, ہونی بھی نہیں چاہیے. ان کی صرف نظریہ یہ ہے کہ ہمارے مطابق کام کریں سارے, یا ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے, یا ہم جو چاہتے ہیں کام ویسے ہوتا رہے, باقی جو مرضی کرو پاکستان میں آپ کو کھلی چھوٹ ہے. تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں بھی کوشش کی کہ ملک ریاض کو تیار کیا جائے زرداری کے خلاف گواہی کے لیے, وہ نہیں مانا اس وقت, اور اب اسی ملک ریاض کو کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے خلاف گواہی دے دو. وہ نہیں مانا, اس کا ایک اصول ہے, وہ کہتا ہے جی میں کسی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا, میرے سب کے ساتھ تعلقات ہیں. اب اس بنیاد پہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ کر رہی ہے نیلام. تو کرو نیلام بھائی, یہ نظام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے, آپ خرابی کو دور نہیں کریں گے. یہ سلیکٹو جسٹس کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی فلاں بندے کو چننا ہے نا تو سارے رل کے اس کے خلاف ہمارے ساتھ مل کے اس کو پہ جاؤ, اور جو نہیں آئے گا نا وہ بھی ہمارا دشمن ہے. یہ ہے وہ سوچ جس کی وجہ سے یہ ساری کاروائیاں ہوتی ہیں, اور ہم دیکھتے رہتے ہیں. ابھی آج کل بڑے دعوے آپ سن رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی بڑی نظر ہو گئی ہے کرپشن کے اوپر. بھی تمہارا کیا کام ہے کرپشن سے بھائی؟ تم ہوتے کون ہو بھائی کرپشن پکڑنے والے؟ آپ کا کام ہے سیکورٹی کا, آپ جا کے سیکورٹی کریں. آپ نے سیکورٹی دینی ہے بس, اور حکومت نے آپ کو کہنا ہے کہ سیکورٹی کا کام کریں. آپ کا کیا کام ہے کرپشن سے؟ کاروبار سارے آپ کرتے ہیں, کرپشن کے معاملات میں آپ پڑ جاتے ہیں, حکومت آپ چلاتے ہیں, حکومت بناتے آپ ہیں, حکومت گراتے آپ ہیں. یہ سارے کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. دنیا کی فوجیں ایسے اس طرح کے کام نہیں کرتی جو کام آپ کر رہے ہیں. آپ کا کام سیکورٹی کا ہے, وہ بھی حکومت آپ کو بتائے گی, آپ نے جا کے وہ کام کرنا ہے, اور وہ آپ کی ڈیوٹی ہے, وہ آپ کو کرنی ہوگی. اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک صوبے کو جان بوجھ کر دیوار سے لگایا جا رہا ہے. پنجاب میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جو مرضی آپ کریں. وہاں پہ ایک شہزادی صاحبہ کو بٹھایا ہوا ہے ٹک ٹاکر, اور انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے کہ جناب جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر فسطائیت کا اور جبر کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے, اور بعد میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے ٹلا منہ کر کے کہ پولیس اور آئی جی انتظار کرتے رہے اور لوگ تو نکلے ہی نہیں. بھئی لوگ نہیں نکلے تو ایک دفعہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دے کر دیکھ لیں, اور ذرا تھوڑا سا فری ہینڈ دیں لوگوں کو. پھر دیکھیں مینار پاکستان پہ آپ کو لوگ کیا دکھاتے ہیں. دمادم مست کلندر تقریباً ہزاروں چھاپے مارے لوگوں کے گھروں پہ. لوگ بیچارے گدے تکیے لے کے مسجدوں میں جا کے سوتے رہے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے, اور یہ کہہ رہے لوگ نہیں نکلے.
لوگوں نے پنجاب میں مار کھانے کے باوجود جرت اور بہادری کی مثال قائم کی ہے اس مرتبہ. کوئی ایک بہت بڑا ایسا اجتماع میڈیا کو نہیں ملا کہ جہاں میڈیا دکھائے جناب یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی عوام نکل آئی. وہ کرنا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو جگہ جگہ ریلیاں نکالنی تھی, چھوٹے موٹے احتجاج کرنے تھے. لوگوں کو وہ چارج کر رہے ہیں. وہ اس بڑے ایونٹ کے لیے ایسا لگتا ہے عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں جب وہ فائنل کھیلیں گے. ابھی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ ڈالا ہوا ہے. ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, پنجاب میں, سندھ میں, اور بلوچستان کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں. وہاں پہ زمین پہ آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. سیکورٹی فورسز خود ٹریول کرنے سے بہت زیادہ وہاں پہ پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے, بہت سیکورٹی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. جبکہ خیبر پختونخوا کو جان بوجھ کر نہ صرف بدنام کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. یہ بات خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہی ہے. اور 2022 میں رجیم چینج کے بعد تحریک طالبان پاکستان کو لایا گیا خیبر پختونخوا میں بائی ڈیزائن. اور یہ بات جنرل باجوہ کے حوالے سے باقاعدہ کلیم کی گئی کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ 3 سال تک طالبان کو اگر ہم رکھیں گے ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی تباہ ہو جائے گی. اور اب وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, قابو نہیں آ رہے. بلوچستان کے بھی حالات خراب ہیں. اس میں ڈاکٹر امجد ہیں, ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. یہ بڑا بولڈ بولتے ہیں. انہوں نے اس پہ سوال ایک اٹھایا. انہوں نے کہا جی 10 لاکھ فوج ہے اور یہ 5000 خوارج ہیں. یہ 10 لاکھ کی فوج یہ 5000 خوارج کو بارڈر پہ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی؟ کیسے یہ 200 لوگ بارڈر پار کر کے آتے ہیں, یعنی 200 لوگ اکٹھے آ جاتے ہیں بارڈر پار کر کے. یہ معاون خصوصی بھی ہیں ڈاکٹر امجد اور ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ سوال اٹھایا اور بڑا جائز سوال ہے کہ بھئی دہشت گرد بارڈر کراس کر کے پاکستان میں کیسے اور یہ کیسے آئے. یہ قصہ سارا آپ کو پتا چل جاتا ہے. آپ مراد سعید کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ 2022 سے لے کر جون 2022 سے لے کر اب تک آپ وہ سارا پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کھیل ہوا کیا تھا اور یہ دہشت گردی کس ڈیزائن کے تحت کس طریقے سے پاکستان میں لائی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اب ناظرین, جو ٹک ٹاکر ہیں وہ اب ایک نئی بس انہوں نے متعارف کروائی ہے, الیکٹرک ٹرام, اور یہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ یہ لے کر آئی ہیں. حالانکہ یہ آپ دیکھ لیں اخبارات کے اندر باقاعدہ اشتہارات چھپے تھے, خبریں چھپی تھیں. عثمان بزدار یہ پروجیکٹ 2022 میں لے کر آ رہے تھے پنجاب میں, لیکن 2022 میں پھر عثمان بزدار کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ پروجیکٹ رک گیا. اس وقت اس پروجیکٹ کی جو مالیت ہے وہ اب سے تقریباً 30% سے زیادہ کم تھی, یعنی تقریباً کوئی 30 سے 35% اس وقت مالیت بھی کم تھی. اور یہ پروجیکٹ عثمان بزدار لے کر آ رہے تھے اور بڑا اچھا ڈیزائنڈ پروجیکٹ تھا, ہر چیز اس کی ہو چکی تھی. اب وہی فائل اٹھا کے جو ہے وہ رکھی گئی محترمہ کے سامنے اور وہ اب اس کے اوپر ایک بس منگا لی ہے, اس کو پھیر پھیر کے دکھا رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. بھئی آپ کی حکومت ہی جعلی ہے, آپ ووٹ لے کر آئے نہیں, لوگوں نے آپ کو خدمت کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں دیا تو آپ خدمت کر ہی نہیں سکتے. آپ جو بھی کریں آپ ہیں ہی جعلی. تو جو جعلی حکومت ہے اس کی ساری کارروائیاں, ساری کارکردگی سب کچھ جعلی ہے. اور جعلی حکومت ہونے کی وجہ سے آج عوام کی جو درگت بنی ہے, مجھے بتائیں بھوکا آدمی اس کو آپ جھولا دیں گے گاڑی میں, وہ پہلے آپ سے کھانا مانگے گا. جو مہنگائی کے ہاتھوں پسا ہوا ہے, جس کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی ہے تو وہ بل نہیں دے پا رہا, بے روزگاری ہے, وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے, اس کو آپ جھولا دیں گے. یہ بڑے عجیب و غریب ان کے دیکھیں نا, چینی کے اندر پاکستانیوں کو جتنا چونا لگایا ہے مافیا نے مل کے, اور یہ سارا مافیا سرکار کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یہ تو اس کے سامنے مونگ پھلی کا دانہ بھی نہیں ہے جو پاکستانیوں کو ڈال رہے ہیں بسوں کی صورت میں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کا خون نچوڑ کے تو بعد میں انہیں ایک ٹافی کھلا دیتے ہیں کہ یہ ٹافی کھاؤ, اس سے آپ میں انرجی آئے گی, تو یہ بٹر ٹافی آپ کھا لیں, اس سے آپ میں انرجی آئے گی, اور ایک بوتل خون نکال لیتے ہیں. تو پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک اس وقت سرکار کر رہی ہے. یہ منصوبے بھی پچھلی حکومت کے تھے اور بھی دیگر منصوبے تھے. وہ روڈا والا منصوبہ بھی عثمان بزدار کی حکومت کا تھا, کچھ اور منصوبے بھی عثمان بزدار کی حکومت کے تھے. ابھی یہ صرف تختیاں لگانے پہ لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے جو لوگوں کے گھر بنانے کے لیے پروجیکٹ بنایا تھا اس کے بہت سارے میرے پاس شواہد آئے, بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنا کر بھیجی. لوگ 2022-23 سے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے پروجیکٹ روک دیے گئے تھے, اور اب انہی گھروں کو جن لوگوں کو عمران خان صاحب کے دور میں دیے جا رہے تھے, کئی لوگوں کو تو کینسل کر دیا گیا, اور من پسند لوگوں کو دے کر اب دوبارہ مشہوری کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. بھئی اتنی جلدی تو پروجیکٹ ایسے نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب کے دور کے پروجیکٹ ہیں جو مکمل ہونے تھے, کوئی 2022 میں, کوئی 2023 میں, لیکن یہ حکومت اب صرف تختیاں لگا رہی ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی
جس میں ایک تختی کے اوپر دوسری تختی لگائی ہوئی تھی. ایک چیز عمران خان صاحب کے دور میں بنی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر لاگے شہباز شریف صاحب کی تختی چپکا دی گئی تھی. وہ بندے نے اوپر والی تختی اتار کے دکھایا کہ نیچے پہلے ہی تختی لگی ہوئی ہے. یہ پروجیکٹ پہلے ہو چکا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال چل رہی ہے. ناظرین, یہ میاں عباد فاروق نے دوبارہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کے بھائی کو ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ان کے بھائی کا, اور بہت پریشانی ہے اس حوالے سے. جو میاں شہزاد فاروق ہے اس کے اوپر اب ایک CCTV فوٹیج آئی ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ نقاب پوش ہیں, وہ جاتے ہیں اور جا کر میاں شہزاد فاروق پہ بدترین تشدد کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہوئے پھر لے جاتے ہیں. اور نقاب پوشوں کے ساتھ وہاں پہ کچھ وردی والے بھی دیکھے گئے, جو یونیفارم والے لوگ ہیں وہ بھی وہاں کھڑے تھے. یہ پاکستان کے اندر ظلم ہے, فسطائیت ہے, اور یہ جبر پاکستان کے اندر چل رہا ہے. کیا ایسے کوئی بھی ملک چل سکتا ہے؟ اس نفرت کے ساتھ ایک دکان نہیں چلتی جس نفرت کے ساتھ ملک چلایا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. انہیں سمجھنا پڑے گا, ان کا چورن اس طرح نہیں بکنا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے فی الحال تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوگا ان سیٹوں کے اوپر خاص طور پہ جو چھینی گئی ہیں زبردستی, ان پہ ہم امیدوار کھڑا نہیں کریں گے, کیونکہ یہ جو پہلے جیتنے والے ہیں, جو ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہیں, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیکن حماد اگر اپنے والد کی سیٹ سے کھڑے ہوں گے اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے انہیں کاغذات جمع بھی کروائے, کیونکہ یہ وہ والا ضمنی الیکشن نہیں ہے جس کو چھینا گیا ہو سیٹ کو. یہ وہ ضمنی الیکشن ہے جو ان کے والد کے انتقال کے بعد ہو رہا ہے, تو اس کی صورتحال مختلف ہے. اب لاہور میں کیسا الیکشن ہوگا مجھے کوئی کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیسا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ناظرین, غزہ میں ہر دفعہ بات کرتا رہتا ہوں غزہ کے بارے میں. ہم سب کو اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے اور دنیا میں آواز اٹھانی چاہیے. غزہ میں ظلم ہو رہا ہے, وہاں بچے بھوکے ہیں, اور 28,000 سے زائد بچے اس وقت شدید غذائی قلت کا اور بھوک کا شکار ہیں. روزانہ کئی ایسے لوگ شہید ہو جاتے ہیں جو کھانے کا انتظار کر رہے تھے یا بھوک سے فوت ہو گئے تھے. بہت سارے بچے بھوک کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے, اور سب بچے تقریباً غذائی قلت کا شکار ہیں. لیکن 28,000 بچے انتہائی خطرے میں ہیں اور ان کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا, بلکہ کچھ یورپی ممالک نے ایئر ڈراپ کیا ہے, ہوا سے جہازوں کے ذریعے سے خوراک گرائی ہے, وہ ناکافی ہے. ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں امدادی, لیکن اسرائیل ان کو جانے کی اجازت نہیں دیتا اور پورے غزہ پہ قبضہ کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. ناظرین, رشیا کے معاملے پہ امریکہ لگاتار دباؤ بڑھا رہا ہے, اور امریکہ نے چائنا کو بھی کہہ دیا کہ ہم ٹیرف بڑھا دیں گے اگر چائنا نے رشیا کے ساتھ ٹریڈ بند نہ کی تو. انڈیا کو بھی کہا, اور انڈیا کے خلاف انہوں نے ٹیرف بڑھا کر 50% تک کر دیا کہ اگر انڈیا ٹریڈ بند نہیں کرتا روس کے ساتھ تو یہ ہوگا. انڈین حکومت نے جو ہے وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگا دیا. نریندر مودی نے بھی وہی کہا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا. اس نے کہا جی جو ہم فیصلہ کریں گے اپنے ملک کے مفاد میں کریں گے, اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا مفاد کیا ہے, ہمارے لوگوں کا مفاد کیا ہے. 1.5 ارب کی ہماری آبادی ہے, ہم نے انہیں پالنا ہے, تو ہم اپنی جو تجارت ہے وہ اسی حساب سے کریں گے. تو امریکن فیصلے پہ ان کو اعتراض ہوا, لیکن امریکہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ تجارت کو استعمال کر رہا ہے, ٹریڈ کو, جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور واقعی ڈونلڈ ٹرمپ نے آؤٹ آف دا باکس آ کے یہ کام کیا. یعنی پاکستان امریکہ کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا, ہر کام امریکہ کی مرضی سے کر رہا ہے. بلکہ کوئی کام کرنے والا بھی ہوتا ہے تو امریکہ سے مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے جا کے یہ اجازت مانگتے ہوں گے. ابھی آرمی چیف دوبارہ امریکہ جا رہے ہیں, سینٹ کام کا وہ کمان میں تبدیلی ہے, وہ اس لیے آرمی چیف امریکہ دوبارہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی گئے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی. لیکن پاکستان پوری طرح سے امریکہ کے زیر تسلط ہے. انڈیا نے اب وہ کیا جو عمران خان نے کیا تھا 2022 میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا میں نریندر مودی نے جو کیا ہے امریکہ کے بارے میں, اس کے بعد نریندر مودی کے لیے حالات مشکل ہوں گے یا آسان رہیں گے؟ کیا وہاں کی فوج یہ معاملہ سیاستدانوں کو حل کرنے دے گی یا وہ مداخلت کرے گی؟ کیا وہاں بھی کوئی جنرل باجوہ سامنے آئے گا, جنرل ندیم انجم سامنے آئے گا؟ کیا وہاں کا بھی ISPR جو ہے وہ نکل کے اب دشمنی شروع کر دے گا مودی سرکار کے ساتھ کہ یہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے نا. یہ سارا کچھ انڈیا میں نہیں, یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اور اسی لیے پاکستان انڈیا سے پیچھے رہ گیا ہے بدقسمتی سے. ناظرین, اس ویلاگ کو یہاں روکتے ہیں, نیکسٹ ویلاگ میں کچھ اور خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.